अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सबसे ये सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ हमारी कुरान स्टडी क्लास में। आज हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 121 से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। किसी काम की वजह से आज मैं अपनी क्लास को थोड़ा शॉर्ट लेने वाला हूँ। आज की क्लास थोड़ा शॉर्ट होगी और मैं थोड़ा जल्दी फिनिश करके इजाज़त लूँगा आज इंशाअल्लाह। लेकिन हम अपना सिलसिला कंटिन्यू रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने कल आयत नंबर 121 पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए इसको रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आयत नंबर 121 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सही एटीट्यूड किताब के ताल्लुक से क्या है वो सिखाया। सही किताब के ताल्लुक से क्या है, किताब का नाम नहीं दिया। और तफसीर में हम देखते हैं कि इसमें दोनों तफसीरें मिलती हैं। और एक व्यू ये भी है कि यहाँ पे जो लोग सचमुच ईमान रखते हैं किताब पर, उनका क्या एटीट्यूड होता है किताब के ताल्लुक से, ये बात बताई गई है। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही। वो जिन्हें हमने किताब दी है वो किताब की तिलावत करते हैं जैसे कि तिलावत करना चाहिए। किताब पढ़ते हैं जैसे कि पढ़ना चाहिए। हक़्क़ तिलावती, जैसे कि उस किताब का हक है, उससे पढ़े जाने का हक है। उलाइका युमिनूना बिह, ये वो लोग हैं जिन्होंने ईमान लाया है उस पर, उस किताब पर ईमान रखते हैं। ईमान का तकाजा क्या है? हक़्क़ तिलावती। वमन यकफुर बिही, और जो उसका इनकार करे, फउलाइका हुमुल खासिरून, तो वो लोग नुकसान और खसारे वालों में से हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें किताब के ताल्लुक से ये एटीट्यूड सिखाया कि जो लोग किताब पर ईमान रखते हैं, उलाइका युमिनूना बिही, जो हकीकत में ईमान लाने वाले लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग कुरान, वो उस किताब को पढ़ते हैं जैसा कि पढ़ना चाहिए। और जैसा कि पढ़ना चाहिए के अंदर हमने सारी चीजें देखी कि वो किताब के अंदर तब्दीली नहीं करते, किताब की पैरवी करते हैं, किताब पर चलते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल है, हक़्क़ तिलावती के अंदर ये सारी चीजें शामिल है। अब हमने देखा इन कंपैरिजन वो लोगों ने क्या किया, किताब का पैगाम छुपाया, किताब का पैगाम छुपाया, उसे बदला, जो पैरवी नहीं की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद उनको कबूल नहीं किया, अल्फाजों को अपनी जगह से बदल दिया, हुक्मों को बदल दिया। ये सारी चीजें उन्होंने खिलवाड़ अपनी किताबों के साथ किया, पिछले लोगों के साथ। अब वो सब के बाद सही बात के ऊपर यहाँ पर ताकीद की गई है, क्योंकि एक पूरा डिस्कशन यहाँ पे खत्म हो रहा है। एक पूरा जो डिस्कशन जो या बनी इसराइल से शुरू हुआ था, उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम से जो बात शुरू हुई थी, वो यहाँ पर खत्म हो रहा है वो डिस्कशन। और अभी एक दूसरा रिलेटेड टॉपिक बस 2 आयतों के बाद शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे उसको समराइज किया गया कि सही बात क्या थी। और हक़्क़ तिलावती ही के अंदर हमने कुरान को सही तरह से पढ़ना, कुरान के बारे में हम देखें तो कुरान को पढ़ना, और आप सबको पता है कि कुरान के ताल्लुक से उसूल दिया गया है। हक़्क़ तिलावती ही के अंदर हम लोग ये बात समझें, जैसे बाज लोगों ने औज़ु बिल्लाह कुरान के साथ जैसे कि खिलवाड़ किया है। क्या किया है? अपने मन की मीनिंग उसके अंदर फिट करते हैं, अपने अकीदे को उसके अंदर फिट करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को इसकी कुछ मिसालें दी है। आप जानते हैं कि अमेरिका में एक फिरका है जिसका नाम है नेशन ऑफ इस्लाम। अब वो लोग कुरान की एक आयत सूरह ताहा की पढ़कर कहते हैं कि उस दिन, क़यामत के दिन, मुजरिमीन उठाए जाएंगे, उनकी आंखें ज़ुर्क़ा, नीली होगी। तो उससे वो लोगों ने अपनी तरफ से मीनिंग निकाले। क्या निकाले? बोले मुजरिमीन की आंखें नीली होगी। नीली आंखें वाले कौन है? और वो नीली होगी, उसकी तफसीर ये है कि वो खौफ का ऐसा हाल होगा जैसे कि आंखों का वो हाल होगा, खौफ की वजह से। जो मुजरिमीन है उनका खौफ का हाल ऐसा होगा कि आंखों के तरीके, आंखों के अंदर भी उनके खौफ जाहिर होगा। हाँ, तो वो लोगों ने उससे क्या मीनिंग निकाले? बोले नीली आंखों वाले कौन है? बोले ये गोरी चमड़े वाले हैं, व्हाइट्स है। और ये जो नेशन ऑफ इस्लाम, ये फुल ब्लैक फिरका है। तो ये लोग कहते हैं कि ये आयत का ये मतलब है कि सारे के सारे जो सफेद चमड़ी वाले, व्हाइट्स है, वो सब के सब जहन्नम जाने वाले हैं और सिर्फ ब्लैक्स जन्नत जाए। ये मीनिंग उन्होंने उससे निकाले। हाँ, तो आप देखोगे ये क्या है? खिलवाड़ है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हम देख सकते हैं जहां पे लोगों ने किया। अभी हम अपनी बात कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर भले ही वो लोगों की यहूदुल
یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں لیسنز ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ تم پچھلے والوں کے پیچھے چلو گے، شبرن بشبرن ودراعً بدراع۔ تو ہمارے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، حق کا تلاوت ہی، وہ حق کا ادا کرنے میں کیا معاملہ ہے؟ تو جہاں پر لوگ اپنی خود ساختہ تفسیر لاتے ہیں، خود کی طرف سے میننگ لا کر کے قرآن میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور کس مقصد سے بھیجا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے پیغام آپ پہ بھیجا، لِتُبَيِّنَ، آگے سورہ نحل کی ایک آیت میں بتا رہا ہوں، سورہ 16 verse 44، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ واضح کر دو لوگوں کو کہ ہم نے کیا بھیجا، تو آپ تاکہ کلیئر کر دو، اس ہم نے یہ مقصد سے قرآن بھیجا ہے آپ پر، تاکہ آپ ایکسپلین کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں بھیجا ہے، قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سکھایا، اس قرآن کو سمجھایا۔ تو اور وہ کہاں ملے گا؟ حدیث میں ملے گا۔ اور کنہیں سمجھایا؟ صحابہ تھے وہاں پر موجود، جو یعلمہم الکتاب، کتاب سکھایا، تو کنہیں سکھایا؟ صحابہ کو سکھایا، صحابہ تھے وہاں پہ موجود۔ صحابہ کے اسٹوڈنٹس کون تھے؟ تابعین تھے۔ تو ہم جو اتنی اہمیت کے ساتھ کہ فلاں تابعی نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے، فلاں صحابی نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے، ہم لوگ یہ چیز کو اتنی اہمیت اور تاکید کے ساتھ کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپلینیشنز ہمیں صحابہ اور سلف کے ذریعے ملتے ہیں۔ اور یہ بات کو دیکھیے کہ صحابہ جو ہیں وہ بہترین زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ، جن کی تعریف ابھی تھوڑی دیر بعد قرآن میں سورہ آیت نمبر 137 میں ہم دیکھنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہاں پر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کے اندر حق کا تلاوت ہی کا مطلب کیا ہے، اس کے اندر چینجز نہیں کرنا، اور یہ مقصد کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہم بھی کیا کریں گے، ہم بھی قرآن کو پر غور کریں، اسٹڈی کریں، تو اس کے اندر اس کا میتھڈولوجی کو ہم یاد رکھیں گے، ہاں انشاءاللہ طریقہ کار کو یاد رکھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 122 میں، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو تم پر، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیا، جو نعمت میں نے تم پر کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں سارے دنیا پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں عالمین پہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، یہ بات سنی ہوئی لگ رہی ہے؟ کہاں پڑھے ہم نے؟ آپ لوگوں میں سے کون چیٹ میں بتائے گا یہ آیت کون سی آیت پہ آ چکی ہے، ایسی سیم آیت آپ میں سے کس کو کلک ہو رہا ہے؟ تو چیٹ میں بتائیے۔ چلیے ہم آیت پڑھتے ہیں تب تک۔ یہ آیت کے اندر کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو تم پر، جو میں نے تم پر انعام کے طور پر کیا۔ نعمت، نعمتی، یہ جو نعمتی ہے میری نعمت کو، یہ جو نعمتی ہے، جو یہ کیا ہے، نعمتی کیا ہے؟ میری نعمت، یہ سنگولر ہے، واحد کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے۔ میری نعمت کو یاد کرو، لیکن اگر آپ دیکھیں، اور چیٹ میں صحیح جواب ایک اسٹوڈنٹ نے دے دیا ہے مجھے، کہ آیت نمبر 47 انہوں نے لکھا، 40 کوئی لکھ رہا ہے، 47 کیا 47؟ تو مجھے بھی شاید 47 یاد ہے، تو 47 نا، 47 کنفرم کریں، 47 تو 47 نمبر کی آیت میں یہ سیم آیت آ چکی ہے، یہ سیم آیت آ چکی ہے۔ اب 122 میں وہ پورا ڈسکشن ختم ہو رہا ہے، تو پھر ایک بار آ رہی ہے۔ اب جب آئی تھی اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میری نعمت کو تم پر، تو یاد کرو میری نعمت کو جب آئی تھی بات، تو تب وہ نعمتیں ذکر نہیں تھی، ابھی اس کے بعد ساری نعمتیں ذکر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا، اور نعمتوں میں سے یاد رکھیے یہ بھی نعمت ہے کہ ان کی اتنی کوتاہیاں تھی، اتنی کمیاں تھی، اتنی غلط چیز تھی، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، ان سے بات کی ہے اپنے آخری کلام قرآن کے اندر۔ ان سے یہ اہل کتاب جن کو اتنے نبی بھیجے گئے، اتنے رسول بھیجے گئے، تو ان سے ڈائریکٹ کلام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، سیکنڈ پرسن میں، یعنی کہ ان سے ڈائریکٹ بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو یہ ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک سوال آتا ہے، یہ نعمتی یہ واحد کا صیغہ کیوں ہے جبکہ اتنی ساری نعمتیں ذکر ہے؟ تو آپ یاد رکھیے، اس کی تفسیر میں ایک بات ملتی ہے کہ عربک زبان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اسم الجنس، اسم الجنس۔ تو جیسے نعمتی جب ایک ذکر ہوتی ہے تو اس سے مراد وہ ایک نعمت ہی ہے، ایسا نہیں ہے، ایک اس کے اندر اسم الجنس کے طور پر دیکھیں تو انہیں اس سے مراد ہے کہ نعمت
اب یہ ترجمہ کرنے میں کیا کریں گے؟ میری نعمت، یہ دیکھیے ترجمے میں آپ نیچے دیکھ رہے ہیں نعمتیں، یہ جمع کا صیغہ کی ہے، کیوں؟ کیونکہ صحیح ترجمہ ہے نعمتیں، اس سے مراد کیا ہے؟ نعمتیں ہیں، حالانکہ عربی کے اعتبار سے نیمتی یعنی میری ایک نعمت کو یاد کرو، نیمتی میری نعمت کو یاد کرو۔ تو یہاں یاد رکھیں کہ اسم الجنس کے اندر، جیسے اردو کے اندر مثال دیتا ہوں کہ انسان کتنا ناشکرا ہے، اب یہاں پہ انسان ناشکرا ہے، انسان تو ایک انسان کو انسانوں نہیں ہے، انسانوں ناشکرے ہیں، انسان کتنا ناشکرا ہے، یہ بھلے انسان کہا ہے لیکن جن سے انسان، یعنی کہ جو جنس ہے انسان، یعنی کہ جنس کو انگلش میں کیا کہیں گے ہم؟ جو ٹائپ جو ہوتا ہے بھئی انسان کے اندر، انسان کتنا ناشکرا ہے، مطلب جو کیٹیگری ہے انسانوں کی، سب پلورل بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ جب یہ نعمتی آ رہی ہے، یعنی یہاں پہ مراد یہ ایک نعمت نہیں ہے۔ اسی طرح جو سید الاستغفار ہے، سپیشیز، بالکل صحیح ہے، سپیشیز کسی نے کہا، تو جو سید الاستغفار ہے، تو اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے گناہ کو معاف کر دے، تو گناہ کے اندر جو جن سے گناہ ہے، یعنی کہ جو کیٹیگری ہے گناہ کی، اللہ مجھے معاف کر دے، بھلے ہی وہاں پہ پڑھنے میں ٹرانسلیشن میں عربک کے اندر سنگولر ورڈ ہے، لیکن یہ پوری جنس اس سے مراد ہے۔ تو اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تم پر سارے جہانوں پر فضیلت کی۔ یہ بات اب آ رہی ہے تو کیا فیلنگ آ رہی ہے؟ اب تب ہم نے جب پڑھے تھے فرسٹ ٹائم آیت نمبر 47 میں، تو تب ہم نے یہ بات جو پڑھے، تو بنی اسرائیل سے جو خطاب تھا، یاد کرو میری نعمت کو، تو ان کو تو پتا ہے نا نعمت، بھلے ہی ذکر نہیں ہوئی تھی، یہاں پہ تو ذکر ہونے کے بعد آ رہی ہے یہ آیت، آیت نمبر 122 ساری نعمتیں، اتنی ساری نعمتوں کا ذکر آیا، وہ ذکر ہونے کے بعد میں یہ آیت آ رہی ہے۔ لیکن جب 47 میں ذکر آیا تھا تبھی یہ نعمتیں ذکر تو نہیں ہوئی، لیکن ان کو تو پتا تھا نا، یا بنی اسرائیل، ان کو تو پتا تھا۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب پھر سے جب آ رہا ہے، تو یہاں پر وہ نعمتیں ذکر ہونے کے بعد میں جب یہ چیز آ رہی ہے، تو اس کے اندر بات الگ ہو رہی ہے، کس اعتبار سے؟ کہ اب وہ نعمتیں آ چکی ہے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو تم پر۔ تو یاد کرو، تو یاد کرو کے اندر یہ ساری نصیحت اور یاد دہانی جو قرآن میں بھی آئی ہے، وہ بھی بات اس میں آ رہی ہے، یعنی کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو ابھی پوری نعمتیں ذکر تھی یہاں تک، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تم پر فضیلت کی عالمین پر۔ اور ہمارے لیے یاد دہانی ہے کہ دیکھو کتنی فضیلت ان کے ساتھ ہوئی تھی، ان کو کتنی کیا معاملہ تھا کہ فضیلت کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان پر نعمتوں کو نوازا، نعمتوں سے نوازا تھا، کتنی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان کی۔ اور پھر کیا ہوا؟ فباؤوا بغضب علی غضب، ان پر اللہ تعالیٰ کے غضب کے اوپر غضب ان کے اوپر آئے، کیوں؟ ان کے کاموں کی وجہ سے۔ تو ہمارے لیے وارننگ یہاں پر پھر ایک بار یہ ہے امت مسلمہ کے لیے کہ ہمیں ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کام نہیں آئے گا کوئی جان کسی اور کے کام نہیں آئے گا، کسی بھی چیز میں کوئی جان کسی اور کے کام نہیں آئے گی، ولا يقبل منها عدل، نہ اس کے بدلے میں کوئی چیز قبول کی جائے گی، ولا تنفعها شفاعت، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایک جان دوسری جان کی مدد نہیں کرے گا، اور نہ اس کے بدلے میں کچھ لیا جائے گا، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، نہ سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزوں کی تفسیر کے ساتھ ہم نے اس وقت پہ دیکھا تھا، یاد ہوگا آپ کو آیت نمبر 48 میں، جب یہ آیت سملر آیت تھی جو وہاں پر آئی تھی، تو وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز ہے، یہ آیت نمبر میں 122 میں اذکروا نعمتی التی، اذکروا ہے، اور وہاں پہ کیا تھا 47 میں؟ چلیے ہم لوگ کھول کے ایک بار سامنے دیکھتے ہیں۔ 47 میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ تو تھوڑی ترتیب جو ہے اس کے اندر، یہاں پہ جو چار چیزیں ہیں، یہ ترتیب اس کے اندر الگ ہے 48 میں، یہ ہم نے دیکھا۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، یا بنی اسرائیل جو آ رہا ہے، جو یہاں پر آ رہا ہے، اب اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام، ان کی بات آنے والی ہے، تو انہوں نے کیا سکھایا تھا، ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام، ان کی بات آنے والی ہے۔ تو یہاں پر ابھی نیکسٹ آیت سے جو ہم ٹاپک دیکھنے والے ہیں وہ ہے ان کا ٹاپک۔ تو ان کو ان کے اوریجن بتایا گیا کہ تم بنی اسرائیل ہو نا،
تو بنی اسرائیل ہو تو اسرائیل نے کیا سکھایا تھا؟ ایک نصیحت کے اندر ایک بہت بہترین نصیحت ہے کہ جو ان کی نسبت جس چیز کی طرف تھی، ہم بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل ہے، تو اسرائیل نے کیا سکھایا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کیا سکھایا تھا، ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے کیا سکھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس چیز کی طرف ان کو پھیرا ہے۔ آئیے آیت نمبر 123 میں آتے ہیں۔ 123 ہم دیکھ چکے، آیت نمبر 124 پہ آتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو کو پرکھا ان کے رب نے، بکلمات، کچھ چیزوں کے ساتھ، کچھ باتوں سے، بکلمات فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پورا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرکھا چند چیزوں سے، جیسا کہ یہاں پر ذکر ہے۔ اب کیا چیزیں ہیں بکلماتن؟ بکلماتن سے کیا مراد ہے؟ ہاں، بکلماتن سے کیا مراد ہے؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، جسٹ 1 منٹ۔ بکلماتن اگر دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر 2 آیتیں خاص دیکھنا چاہیے۔ پہلی آیت ہم دیکھیں گے سورہ انعام کی آیت نمبر 115۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، صدقاً وعدلا، اور تمہارے رب کا کلمہ جو ہے وہ تمت، پورا ہو گیا، ہاں وہ مکمل ہوا، صدقاً وعدلا، سچائی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ۔ تو یہاں پہ کلمہ جو ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہ پورا ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ کلمات جو ہے، یہ لفظ قانون کے لیے بھی آتا ہے، لاز کے لیے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قانون ہے اسے پورا کرنے کے تعلق سے۔ اس کے اندر ایک سورہ مریم کی آیت ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، 1 منٹ میں ذرا اوپن کر لوں۔ جی، ہم اس کے کنیکشن میں یہ سورہ مریم کی آیت دیکھتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، مریم علیہ السلام کے تعلق سے، صدقاً وعدلا، ہاں نہیں، یہ سورہ مریم میں نہیں ہے، سورہ تحریم میں ہے، سورہ 66 کی آیت نمبر 12۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مریم علیہ السلام کے بارے میں، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، کہ انہوں نے تصدیق کی تمہارے رب کے کلمات کی، کلمات کی یعنی کہ الفاظ کی، وَكُتُبِهِ، اس کی کتابوں کی تصدیق کی انہوں نے۔ کون؟ مریم علیہ السلام۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ تھیں فرما برداروں میں سے، اللہ کے فرما برداروں میں سے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو کنیکٹ کر کے یہ بتانا چاہ رہا تھا، جو ابن کثیر رحمہ اللہ نے بتایا، وہ ہے کلمات۔ جو کلمات لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرکھا، تو کس چیز سے پرکھا؟ کلمات، بعض حکموں سے پرکھا۔ وہ کیا حکم تھے؟ اس کے اندر ہم تفسیر میں اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں قول، جو بہت اچھے سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، ہاں، کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کفر کرنے والے لوگوں کو چھوڑا اللہ کے حکم پر، ہاں، جب انہیں دعوت دی، سمجھائے، جب نہیں سمجھے تو آخر میں جا کر چھوڑ کے ہجرت کی انہوں نے وہاں سے۔ کس طرح سے انہوں نے نمرود، جو بیبیلون کا بادشاہ تھا، اس سے اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول، جس طرح سے ابراہیم السلام نے اپنے دلائل پیش کیے، جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، ہاں، تو بہت ہی، بھائی آگ میں پھینکا جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، تو پھر بھی اس پر انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی۔ ہاں، تو کس طرح سے انہوں نے ہجرت کی اپنے جگہ سے، کس طرح سے انہوں نے یعنی چیزوں میں، ڈیمانڈز میں، جب مہمان بھی آئے تھے تو ان کو ساتھ اچھی مہمان نوازی کی۔ ہاں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں صبر، اور جب ان کو اپنا بیٹے کو ذبح کرنے کہا گیا، بیٹے کو ذبح کرنے کہا گیا، اسماعیل کو یہ حکم آیا، تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کس طرح سے اس پر صبر کیا۔
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم السلام کا امتحان ہوا، کئی بار امتحان ہوا، لیکن ایک رزلٹ آپ دیکھو گے، کیا دیکھو گے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ان کے رب نے انہیں آزمایا کلمات سے یعنی حکموں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان کو پورا کیا۔ ابراہیم السلام ہر بار اس میں کامیاب ہوئے، فَأَتَمَّهُنَّ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا فرمایا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں بنائیں گے امام، ہم تمہیں بنائیں گے امام۔ امامہ یعنی کہ لیڈر، رہنما، ہم آپ کو امام بنائیں گے۔ اب آپ دیکھیے ابراہیم السلام کے الفاظ، قال ومن ذریتی، میری اولادوں میں سے بھی ہے اللہ۔ مطلب ابراہیم السلام جب یہ نعمت کو دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کیا دعا کی کہ اللہ میری اولادوں میں سے بھی بنا، ومن ذریتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جواب کیا تھا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ہمارا جو عہد ہے، میرا جو عہد ہے، وعدہ ہے، وہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ مطلب جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ چیز نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ بھی نہیں کہا۔ تو مطلب پتہ یہ چلا اس بات سے، لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد ظالموں کے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ظالم بھی ہوں گے، اور ان کے لیے یہ عہد نہیں ہوگا کہ ان کے لیے امامت ہوگی اور لیڈرشپ ان کے لیے ہوگی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے، ان کی اولاد کے لیے بھی ہے، لیکن اولاد میں ظالم بھی ہوں گے، ان کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ سے ہم بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ ابراہیم السلام کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں صرف خود کی فکر ہوتی ہے، اپنے اولاد کے وہ بھی نیک رہیں، وہ بھی صالح رہیں، وہ بھی نیکی میں آگے رہیں، ایسی فیلنگ نہیں ہوتی ہے، بس اپنی جی کے نکل جاؤ، اولاد اپنا جی رہے ہیں بس خود ہی خود، جن کو جو سمجھ میں آیا کر رہے ہیں۔ تو نہیں، ابراہیم السلام کے پاس جو نعمت اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے آئی، وہ بھی کیسے آئی؟ امتحان کے بعد آئی، آزمائش کے بعد آئی۔ وہ ڈائریکٹ دعا کر رہے ہیں ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی۔ اچھا، ابھی ابراہیم السلام کی اولاد میں ظالم ہونا یہ سن کے بعد برا لگ رہا ہے، لیکن بنی اسرائیل کون ہے؟ جو بنی اسرائیل کون ہے؟ ابراہیم السلام کی اولاد میں سے ہی ہے نا۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ کون تھے؟ وہ بھی تو ابراہیم السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ جو مشرکین مکہ، جو قریش تھے، تو بنو اسماعیل میں سے تھے نا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو وہ بھی ابراہیم السلام کی اولاد ہوئے نا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم بھی ہو سکتے ہیں، اور ہیں اور ہوئے ہیں، لیکن ان کے لیے ان کا وہ اولاد ہونا کوئی کام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ یہاں پہ بات کیا ہے؟ ایک بات جو جواب ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا، ہماری پوروج، ہمارا خاندان، ہاں میں تو فلاں قبیلے کا ہوں، میں تو فلاں ہوں، تو یہاں پہ اس چیز کا فوراً آپ کو جواب مل رہا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، مطلب کہ صرف پیدائش کی وجہ سے یہ کوئی فائدہ و فضیلت نہیں ملنے والی ہے کہ یہ فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے خاندان میں سے ہیں تو ان کے لیے کوئی پریفرنس مل جائے گا۔ اگر وہ ظالم ہے نا تو لا ینال عہد الظالمین۔ دیکھیے کتنے انصاف کی بات ہے، کتنے انصاف کی بات ہے۔ کوئی فیوریٹزم ایسا نہیں، کہ کوئی خاندان پرستی نہیں کہ ہم اس خاندان کے ہیں، وہ خاندان کے سب لوگ ایسے ہیں، ایسا نہیں، کہ اس کے اندر ظالم بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے۔ جو نیک ہیں ان کے لیے خاص دعا ابراہیم السلام کی ان کے لیے ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام جو امام بنائے گئے، تو امام کے اندر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے آج دنیا کے 2/3، مطلب آپ جو 3 میجر ریلیجنز ہے وہ سب کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام۔ اور یقیناً اسلام پیور فارم میں ہے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا آج دنیا میں۔ حالانکہ دیکھنے جائیں تو ان کے اتنے زیادہ فالوورز بظاہر نہیں دکھ رہے ہیں، ان کی دین کی دعوت میں اتنے سارے فالوورز نہیں دکھ رہے ہیں ان کے، جو انہوں نے دعوت دی، لیکن آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نوازش ہے ان کے لیے۔ اور دیکھیے یہ وہ ابراہیم الذی وفا، ایسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ابراہیم جو وفا، اپنی وفا کرنے والے، یعنی پورا کرنے والے، وفا کرنے والے، فاتمہن، پورا کیا انہوں نے۔ یہ تھا ابراہیم اسلام کا ایٹیٹیوڈ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم تو ایک پوری امت ہے، مطلب ابراہیم علیہ السلام خود ایک جیسے ایک امت کا درجہ رکھتے ہیں، قانتا، فرما بردار، للہ، اللہ کے سامنے فرما بردار، حنیفا یعنی توحید کے ساتھ، حنیفا کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شاکرا، شکر گزار تھے، شاکرا لانعمہ، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پہ تھی اس کے شکر گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا فرمایا؟ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو چنا، انہیں ہدایت دی سیدھے راستے پر۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ، انہیں دنیا میں بھی خیر دیا۔ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، آخرت میں وہ یقیناً نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک، پھر یہ وہی ہم نے آپ پر کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ پیروی کرو ملت ابراہیم کی، حنیفاً، اور ابراہیم حنیف جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ان کی ملت پہ آپ چلو۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ ان کی فرق ہے ان کے بارے میں کہ ابراہیم اسلام توحید والے تھے. اب یہاں پہ بات جو آ رہی ہے تو اس کے اندر آپ ریلیونس دیکھیے. ابھی تک بات ہو رہی تھی تو ہم دیکھ رہے ہیں بنی اسرائیل سے بات ہو رہی تھی، اور بنی اسرائیل کے پردادا، ان کے جو بنی اسرائیل کے دادا، اور جو بنی اسرائیل ہے ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ مشرکین مکہ بھی آ رہے ہیں فوکس میں. کیوں؟ کیونکہ مشرکین مکہ جو مکہ میں رہتے اور جو بت پرستی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو مطلب ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو ذکر کیا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. تو یعنی تینوں کیٹیگریز، اہل کتاب میں یہود و نصارہ دونوں آ گئے، مشرکین مکہ تینوں کا کنیکشن آ جاتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کا ٹاپک آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے بنایا بیت کو، گھر کو. کون سے گھر کو؟ خانہ کعبہ. یہ کون سے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے. مثابۃ للناس، مثابۃ یعنی کہ لوٹنے کی جگہ، مرجع، لوٹنے کی جگہ بنایا. للناس، لوگ بار بار اس جگہ پہ لوٹتے ہیں. وہ امن کی جگہ، امن کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو لے لو مقام ابراہیم، جو مقام ابراہیم ہے اسے نماز کی جگہ کے طور پر لے لو. اب یہاں پہ ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم یہ مقام ابراہیم کے تعلق سے دیکھتے ہیں. ہاں پہلے ہم یا مثابۃ للناس کے تعلق سے دیکھتے ہیں. تو دیکھیے جو کعبہ ہے جسے مثابۃ للناس کہا گیا، وہ امن کی جگہ کہا گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امن کے تعلق سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس جگہ کو محفوظ رکھا. یعنی زمانے جاہلیت میں بھی آپ دیکھو گے کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ جو ریڈز، کڈنیپنگ وغیرہ کے وکٹم ہو جاتے تھے، لیکن جب وہ مسجد حرم میں آتے تھے تو وہ مشرکین مکہ میں بھی، وہ زمانے کے لوگوں میں بھی یہ سوچتی کہ نہیں یہ جگہ ہے، یہ حرم ہے، یہ جگہ پر لوگ محفوظ ہوتے ہیں اور یہاں پہ اس طرح کی چیزیں، کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہمیں اس بارے میں تفسیر ملتی ہے. اور اس بارے میں یہ ابو العالیہ کا قول تھا یہ، اور اس کے بعد میں مجاہد، عطا، السدی، قتادہ، یہ سب نے فرمایا من دخلہ کان آمنا. وہ کہتے ہیں یہ جو مسجد حرام جو ہے، جو کعبہ ہے، جسے ایک محفوظ جگہ بنایا گیا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس وجہ سے رغبت ہوتی ہے، لوگ بور نہیں ہوتے وہاں بار بار آ کے بھی، کہ بور نہیں ہوتے، خاص جاتے ہیں لوگ وہاں پر. تو یہ چیز یہ اس لیے ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ لوگوں کے دلوں کو مائل کر ان لوگوں کی طرف، تو اس میں کعبہ بھی مراد ہے. اور جو انہوں نے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی کہ وہ بھی نماز قائم کرنے والے بنے. تو ابراہیم السلام نے خاص اپنی یہ دعا کی، اور ربنا وتقبل دعا. تو آپ یہ دیکھیے کہ کعبے کا خاص مقام ہے. اب کعبے کے بارے میں ہم چند چیزیں دیکھیں گے. کعبے کے بارے میں تو سب سے پہلے جو کعبے کی جگہ ہے وہ ابراہیم السلام نے بنایا. ہاں ابراہیم السلام نے بنایا، لیکن یہاں پہ الفاظ غور کریے. قرآن کی آیت میں، سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں کیا آتا ہے؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ جب ہم نے بتایا ابراہیم کے لیے مکان البیت، جو گھر کی جگہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ابراہیم السلام کو. ابراہیم السلام نے خود کی طرف سے ایسا نہیں کہ ریگستان میں بنا لیا. تو ابراہیم السلام کو وہ جگہ بتائی گئی، اور اس چیز کے ساتھ اللہ تشرک بھی شیعہ، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، صرف اللہ ہی کی عبادت کریں. تو یہ جگہ بتائی گئی. اس وجہ سے علماء میں اختلاف ہے. علماء میں اختلاف اس بارے میں، بعض یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی کعبہ تعمیر ہوا یا اس سے پہلے سے تھا. لیکن سیکنڈ اوپینین ہے، وہ بھی بہت اسٹرانگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہیں، کعبہ پہلے سے تھا اور ابراہیم السلام کو بتایا گیا کہ یہاں پر یہ ہے جگہ. قوانا لابراہیم مکان البیت، تو ابراہیم السلام کو بتایا گیا، لیکن کعبہ پہلے بھی تھا. یعنی ایسا نہیں کہ ابراہیم السلام نے بنایا، ابراہیم السلام نے ریکنسٹرکٹ کیا. وہاں پر جو ان کو سائٹ بتائی گئی وہاں پہ انہوں نے ریکنسٹرکشن کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں، مکہ کی کا ایک اور نام بکہ ہے. تو کیونکہ بکہ بکا سے آتا ہے، بکا یعنی رونا. ایک وہ فیلنگ آتی ہے جب کعبے کے پاس جب جاؤ تو ایک فیلنگ آتی ہے اللہ کے لیے، رونا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا. تو ان اول بیت وضع للناس، جو پہلی مسجد جو بنی اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ ہے للذی ببکہ، جو بکہ میں ہے.
یعنی کہ ابراہیم السلام سے پہلے کیا کبھی کوئی مسجد نہیں رہی تھی؟ تو نہیں، اسی وجہ سے جو سیکنڈ اوپینین ہے کہ نہیں، پہلے سے بنی تھی یہ. اور ایک ویو یہ بھی ہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنی، لیکن اس کے بارے میں کوئی بہت واضح پروف موجود نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنا کعبہ. تو لیکن یہ پہلی مسجد تھی، تو یہ ماننا کہ اس سے پہلے کوئی مسجد ہی نہیں بنی تھی، للذی ببکہ یعنی اول بیتن، تو یہ بات وہاں پہ فٹ نہیں ہوتی. یعنی کہ رہی ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کی پوزیشن سے بتائی. خدن جو کیا ہے، مبارکن، برکت ہے وہ جگہ. وہ خدن للعالمین، ہدایت ہے عالمین کے لیے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانی ہے مقام ابراہیم. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ امان میں ہوتا ہے. جو مسجد میں، اس مسجد میں داخل ہوتا ہے تو امان میں ہوتا ہے. تو یہ ایک اس کی خاصیت ہے. اب یہ امان کے تعلق سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے، یا امان سے پہلے چلیے یہ آیت آ گئی تو دیکھ لیتے ہیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّىٰ، کہ ابراہیم علیہ السلام کہ مقام ابراہیم کو مصلی کے طور پہ لو، نماز کی جگہ کے طور پر مقام ابراہیم. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھو گے کہ مقام ابراہیم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کا نماز پڑھتے تو اس طرح نماز پڑھتے کہ ان کے اور کعبے کے درمیان میں مقام ابراہیم ہوتا. اچھا، مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم، اور خاص طور سے یہ طواف کے بعد کی 2 رکعت جو ہے، اسے طواف کے بعد کی جو 2 رکعت ہے وہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور ہمیں یہ بات ملتی ہے، بخاری کی حدیث ہے وہ. چلیے، ایک مقام ابراہیم کیا ہے جاننے والوں کے لیے، جن کو نہیں پتا ہو، تو یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر ابراہیم اسلام کھڑے ہوئے تھے، اور کھڑے ہو کر کعبے کی جب ہائٹ بڑھی تو مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کعبے کو بنایا. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا. وہ خود اس مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر انہوں نے بتایا. اس میں آپ دیکھو گے کہ ابراہیم اسلام کے، یہ دیکھتے ہیں، ابراہیم اسلام کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں. قدموں کے نشان، اس کے بارے میں روایت ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہیں تو وہ وہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی. اب یہ ایک بات ہے، عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خاص، جو کچھ چیزوں میں عمر رضی اللہ عنہ کی خاص فضیلت ملتی، تو اس میں سے یہ ہے کہ انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا یہ مقام ہمارے دادا، ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہم اس جگہ کو نماز کے لیے لیں؟ تو انہوں نے اپنی چاہت اظہار کیا، اور آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّىٰ، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ کے طور پر لو. بخاری میں ایک حدیث بھی ہے کہ یہ حدیث کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تین بار ایسا ہوا کہ ان کی چاہت جو تھی اس مطابق وہی آئی. جو ان کی چاہت تھی اس مطابق، اس میں سے ایک یہ ہے مقام ابراہیم کی جگہ کے تعلق سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ کے طور پہ لیں، اور یہ وہی اس مطابق آئی. اچھا، بعض لوگ اس پہ بھی اعتراض اٹھاتے ہوئے ملتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم اسلام کو کیسے حجاب کے تعلق سے پہلے ان کے دل کی چاہت تھی، یا ہماری ماؤں کی اصلاح کے تعلق سے کہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں نہیں کرنا ہے، تو اس میں بھی ابراہیم اسلام عمر رضی اللہ عنہ کہ جو ویو تھا اس مطابق وہی ہے. تو وہ لوگ اس بارے میں سوال پوچھتے ہیں، حالانکہ آنسر اتنا سمپل ہے کہ مان لو عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، انہوں نے ایمان لایا، ایک سمجھ والے انسان تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا اور قرآن پڑھے، انہوں نے توحید کو سمجھا، اتباع سنت سمجھی. اب جب کوئی چیز سمجھتا ہے تو کوئی چیز ایک اندازہ بھی ہوتا ہے نا. جیسے میں مثال دیتا ہوں، ہماری بات کر رہے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ اگر حکومت آ گئی، اب وہ گورنمنٹ کی پالیسی اگر ہم جانتے ہیں کہ اچھا یہ گورنمنٹ کی یہ آئیڈیالوجی ہے، ان کی یہ تھنکنگ ہے، ان کی پالیسی ہے، تو کچھ چیزیں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں نا. اب یہ لوگ یہ نیکسٹ چیز یہ کرنے والے ہیں، یہ لوگ یہ نیکسٹ چیز یہ کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جوتش علم آ گیا ہمارے پاس کہ بولے ویسا ہی ہوا، انہوں نے بولا تھا ایسا ہی ہوا. تو نہیں، وہ ایک اندازہ ہوتا ہے، آدمی لگاتا ہے اندازہ کہ ہاں یہ لوگوں کی جب یہ پالیسی ہے تو یہ چیز ایسا لگتا ہے ہوگا، یہ چیز کریں گے، اب فلاں چیز ان کا نیکسٹ موو یہ ہوگا، ان کا نیکسٹ یہ ہوگا، نیکسٹ چیز پالیسی یہ آنے والے، وہ ویسا ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ جوتش علم ہمارے پاس ہے. تو یہاں پہ بات سمجھنا کیا ہے کہ ابراہیم کے عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام کو سمجھا اور جب اسلام کا مزاج سمجھا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ ہاں اسلام میں عورتوں کی عزت سکھائی گئی ہے، تو ضرور حجاب کے تعلق سے کچھ آئے گا. کو ان کی چاہت تھی، ان کا ول تھا، اور ویسا ہی ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں جیسے آج بعض لوگ الزام لگاتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی چاہت کے بعد میں اسلام میں آیا. یہ تمنا کرنے والے یا جھوٹے الزام لگانے والوں کے لیے ایک وہ چیز ہوگی ان کے دل کو بہلانے کے لیے، لیکن حقیقت سے
کوئی چیز نہیں ملتی. لیکن میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا. تو 3 چیزوں میں جو عمر رضی اللہ عنہ کی چاہت کے مطابق جو ان کی ول تھا اس میں سے ایک یہ آیا. تو اس میں سے ایک مقام ابراہیم کے تعلق سے. اور ان کا ایک بہت بڑا کام بھی ہے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں یہ ہوا کہ مقام ابراہیم جو ہے وہ کعبہ سے ملا ہوا تھا ایکچولی. کعبہ کے قریب تھا بالکل. تو انہوں نے مقام ابراہیم کو دور کیا. ابھی کہاں ہے؟ جو دروازہ جس دیوار پہ کعبے کا دروازہ ہے تو اسی دیوار میں تھوڑا سا دور رکھا گیا نا مقام ابراہیم تاکہ طواف کرنے والوں کے لیے جگہ رہے. نہیں تو کیا ہوتا کہ وہ مقام ابراہیم اگر وہاں ہوتا اس کے قریب دیوار کے قریب تو اس کو چھوڑ کر کے طواف کرنا ہوتا نا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے وہ دور کیا اور اس زمانے میں صحابہ میں سے کسی نے آبجیکشن نہیں اٹھایا کہ آپ کیا کر رہے ہو. اسی بات سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ چیز جب صحابہ کا اتفاق تھا اس چیز میں تو یہ بھی خود ایک بہت بڑی دلیل ہے ہمارے لیے. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں. اب ہم کعبے کے مقام کے تعلق سے کعبے کے مقام کے تعلق سے کچھ چیزیں دیکھیں گے. یہ چیز دیکھیں گے کہ طاہر بیتی جو آگے آتا ہے. چلیے آیت میں آگے کیا ہے کہ وان طاہر بیتی للطائفین. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. یہ آیت ہے اس کے آگے کا حصہ. اسی آیت میں 125 میں آگے کا حصہ ہے. وَأَهِدْنَا ہم نے عہد کیا ابراہیم سے. وَإِسْمَاعِيلَ اسماعیل سے بھی. اب یہاں ابراہیم کے ساتھ اسماعیل اسلام بھی ہے. ہاں اس سے پہلے ابراہیم اسلام ربی سنگولر تھا. اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل بھی. اور ابراہیم اسلام نے وَمِن ذُرِّيَّتِي بھی کہا تھا میری اولاد میں سے. اب یہاں پہ اولاد بھی سین پہ آ گئی. یعنی ابراہیم اسلام خود اکیلے خدمت نہیں کر رہے ہیں کعبہ بنانے میں. اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی ساتھ میں رکھے ہیں. تو جو انہوں نے کہا نا وَمِن ذُرِّيَّتِي اے اللہ یہ چیز میری اولاد میں سے بھی ہو تو اولاد کی تربیت بھی کر رہے ہیں. ہم کیا سیکھ رہے ہیں اس سے؟ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی اولاد کو ساتھ میں رکھیں. آپ نیک کام کرو, دین کا کام کرو, دین کی خدمت کرو, ساتھ میں بچوں کو بھی رکھو. نماز پڑھنے جاؤ بچوں کو بھی رکھو. مسجد میں جاؤ مسجد میں درس اٹینڈ کر رہے ہیں, پروگرام اٹینڈ کر رہے ہیں, کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں, کورس پر بچے کو بھی ساتھ میں رکھو. تو ابراہیم اسلام کی مثال دیکھیے نا. وہ اسماعیل بھی ساتھ میں تھے. ہاں وہ عہدنا اور حکم جو آیا تو دونوں کے لیے آیا. حکم آیا عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل کہ ہم نے عہد کیا ابراہیم اور اسماعیل سے. کیا؟ ان طاہر بیتی للطائفین کہ میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے. طاہرہ تو یہ طاہرہ جو ہے نا پاک رکھو پاک کرو. تو یہاں پہ پاکی کی اہمیت آپ کو پتا ہے. طہور شطر الایمان, پاکی یہ آدھا ایمان ہے. تو یہاں پہ للطائفین کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے. اور طواف تو سب کو پتا ہے. والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے. والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. یہاں پہ طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. والرکع السجود رکوع اور سجدہ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے. تو نماز میں خاص کوئی چیز ذکر ہے نا, کوئی چیز خاص ذکر ہے یعنی ایک حصہ ذکر ہوتا ہے جو اہم حصہ ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ نماز مراد ہے. رکوع اور سجدے سے مراد نماز مراد ہے. جیسے مثال دیتا ہوں, کوئی رشتہ مانگ رہا ہے تو میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہاتھ مانگ رہے, پوری بیٹی مانگ رہے شادی میں. ہاں تو یہاں پہ نماز کا ایک حصہ ذکر ہے رکوع اور سجدہ. تو رکوع اور سجدہ ذکر ہے. تو طاہر بیتی للطائفین والعاکفین. اچھا طائفین اور عاکفین اس کی ایک دوسری تفسیر بھی ہے. طائفین کا مطلب ہوتا ہے طواف, لیکن ایک اور ہے کہ وزٹ کرنے والے. تو جو آتے ہیں عاکفین وہاں رہنے والے, دونوں کے لیے طاہرہ بیتی ہے. یہ بھی ایک تفسیر ہمیں ملتی ہے. تو یہ عہد تھا یعنی آپ دیکھیے کہ طہارت کے بارے میں کتنا بڑا عہد ہے. یعنی طہارت کتنی اہم بات ہے. اور ہمیں یہ بات ہماری مسجدوں کے تعلق سے بھی سمجھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز فی الدور کہ اپنے اپنے قبیلوں میں مسجد بناؤ. بنا المسجد کہ مسجد بناؤ اپنے اپنے قبیلوں میں. وان تنظف اور ان کو صاف رکھو. تو صاف رکھنے سکھایا گیا. تو یہ طاہرہ بیتی للطائفین. تو ایک چیز تو سب سے پہلے یہ مراد ہے حسن بصری رحمہ اللہ نے, یعنی کہ گندگی بتایا, اپنی تفسیر میں بتایا کہ گندگی غلاظت یہ ساری چیزوں سے مسجد کو پاک رکھو. پاکی کی بات آ رہی ہے. لیکن اس میں اور بھی چیز ہے. اور چیز کیا ہے کہ اس کے اندر شرک سے پاک رکھو. شرک سے, بتوں سے, بت پرستی سے پاک کرو. تو یہ طاہرہ بیتی للطائفین. ہاں اس کے اندر ایک اور مطلب ہے کہ اس کے اندر شرک سے, بے حیائی سے, برے کاموں سے, جھوٹ سے, گناہوں سے, ہر طرح کی چیزیں پاک رکھو. تو یہ عہدنا عہد کے ساتھ ہے الی ابراہیم و اسماعیل. تو آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اسٹیبلش بات مل رہی ہے. اور ایک چیز ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ
ہاں یہاں پہ ہم یہ دیکھ لیے. اب میں آپ کو بہت دیر سے وہ بتانا چاہ رہا ہوں. مکہ جو ہے یہاں پہ آئے, مکہ جو ہے سیکرڈ ایریا ہے. ہاں سیکرڈ ایریا ہے مکہ کا مقام, یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. چلیے اس کی اگلی آیت پڑھ کے دیکھتے ہیں. تو اگلی آیت, آیت نمبر 126 میں. اس آیت سے ہم نے کیا کیا سیکھے, لیکن پہلے ایک بار دیکھ لیتے ہیں اس آیت سے ہم نے کیا کیا سیکھے. سب سے پہلے ہم نے دیکھے, اس سے پچھلی آیت میں آیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کا اللہ نے امتحان لیا, ہر بار پاس ہوئے. سیکھنے کی بات ہے یہ, ہر بار ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے. اب دیکھیے امتحان کی جہاں بات آئی تو اس سورہ میں ہم نے کون سے امتحان دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا امتحان لیا, فیل ہو گئے تھے وہاں پر, وہ فیل ہو گئے تھے, لیکن پھر انہیں غلطی کا احساس ہوا, انہوں نے معافی مانگے اور اللہ کی رحمت میں واپس آ گئے. بنی اسرائیل کا بھی امتحان ہوا, بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا اور فیل ہو کے وہ سرکش طریقے پہ چلے گئے. ابراہیم السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا, فَأَتَمَّهُنَّ پوری طرح سے پاس ہوئے. اور آگے جا کر اس سورہ میں ہم دیکھیں گے, مفسرین نے یہ ٹرینڈ بتایا ہے, سورہ بقرہ کے اندر دکھایا جاتا ہے الگ الگ امتحان. آگے ہمارے امتحان کا ذکر آنے والا ہے. یہ 3 مثالیں سامنے ہیں. ایک آدم علیہ السلام جو فیل ہوئے, پھر بعد میں غلطی کا احساس ہوا, پھر جا کے اپنی اصلاح کی. دوسرے بنی اسرائیل جو فیل ہی ہوئے, اور مطلب فیل ہونے کے بعد وہی راستے پہ چلے. اور تیسری مثال ابراہیم علیہ السلام کی جو پوری طرح سے پاس ہوئے. اور بعد میں اب ہماری مثال آنے والی ہے, اور وہ مثال میں اب ہم پاس ہونے والے, فیل ہونے والے, ہم یہ 3 میں سے کون سی مثال پہ جاتے ہیں وہ ہمیں سلیکٹ کرنا ہے. پہلی چیز ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا, اور پھر انی جاعلک للناس اماما, اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت دی. اس بات سمجھیے, جب امتحان آتا ہے اس کے بعد انعام بھی آتا ہے. امتحان میں پاس ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا آخرت دونوں کا انعام ہے. تو ابراہیم السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا. ابراہیم السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی. ہاں یہ دیکھیے ابراہیم السلام کی دور اندیشی کہ اولاد کے لیے دعا کی, اور لا ینال عہد الظالمین, ظالموں کے لیے چیز نہیں ہے. پھر کیا ہوا, اگلی آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کا ذکر کیا, اور کعبے کا مثابۃ للناس, لوٹنے کی جگہ, امن کی جگہ. اللہ تعالیٰ نے کعبے کو امن کی جگہ ہے. امن کی جگہ میں اگلی آیت جب پڑھوں گا نا تو تھوڑا اور ہم اس کو ایک اسٹڈی کریں گے. مقام رحیم خاص اس کے بارے میں دیکھا کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم السلام نے کعبہ کو بنایا تھا, اس کی خاص بات ہمیں مل رہی ہے. وہ عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتیہ, اور ابراہیم السلام نے کے ساتھ جو عہد ہوا, مسجد کے بارے میں بات آ رہی ہے. اور یہاں پہ ان کے بیٹے اسماعیل بھی ساتھ میں ہیں, اور دونوں کے لیے عہد ہے, یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں. اب ہم آیت نمبر 126 میں آتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا, جب ابراہیم السلام نے کہا اے میرے رب, تو اس بلد کو, اس شہر کو امن کا شہر بنا. آمنا, امن کا شہر یعنی کہ سیفٹی کا شہر, امن اور سیفٹی اور حفاظت, پیس کا شہر. وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور رزق دے اس کے اہل کو, اس کے رہنے والوں کو, من الثمرات, پھلوں میں سے, من آمنا منہم, ان میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ لا ینال عہد الظالمین. تو ابراہیم السلام ابھی دعا میں کیا کر رہے ہیں, کنڈیشنل لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا نا ومن ذریتی, میری اولاد میں سے بھی, تو اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین. تو اب ابراہیم السلام جب دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب, اس شہر کو امن کا شہر بنا اور رزق بھی دے, دونوں چیزیں مانگ رہے ہیں. سوچو کہیں پہ اگر امن تو ہے لیکن رزق نہیں ہے, اور رزق تو ہے اور امن نہیں ہے, دونوں کے دونوں فیل ہوں گے. امن بھی چاہیے اور رزق بھی چاہیے. ابراہیم السلام کی دور اندیشی دیکھیے, یعنی یہ ریگستان میں ہے, وہ وہاں پہ ایک شہر بسنے والا ہے, اور وہ شہر بس رہا ہے, اللہ کے حکم سے وہ وہاں آئے ہیں, انہوں نے کعبہ تعمیر کیا, ان کو ایمان و یقین ہے کہ یہاں پہ ایک شہر بسے گا, اور وہ شہر کو کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یہ شہر کو امن دے اور رزق دے. وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, پھلوں میں سے, لیکن خود کنڈیشن لگا رہے ہیں من آمنا منہم, ان میں سے جو ایمان والے ان کے لیے میں دعا کر رہا ہوں. ظالموں کے لیے دعا نہیں ہے, ایمان والوں کے لیے دعا ہے. من آمنا منہم باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں, ان کے لیے. قال ومن, اللہ تعالیٰ کا جواب ابھی, قال ومن کفر, اللہ تعالیٰ نے کہا جو کفر کرے گا, فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا, میں اسے بھی رزق دوں گا, قلیل, تھوڑا, یعنی بہت تھوڑے دنوں کا رزق ہے نا, یہ دنیا کیا ہے, تھوڑی ہے. فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ, پھر اسے مجبور کیا جائے گا, اسے جھونک دیا جائے گا جہنم کی آگ میں. تو امتعہ قلیلا, یہ دنیا ہے ہی قلیل, تھوڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کے تم میں سے کوئی سمندر میں انگلی ڈبا کے دیکھے، دیکھو کیا آئے گا، یہ ہے دنیا اور وہ سمندر آخرت ہے، قلیل سب ایک تو انگلی ڈبایا اتنا پانی آیا بس اتنا، اور وہ بھی تھوڑی دیر دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں تو اتنی دیر میں سوکھ جائے گا، یعنی ہے تو تھوڑا وہ بھی ہاتھ سے چلے جاتا ہے، قلیل۔ تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ ابراہیم السلام نے تو دعا کی تھی کہ من آمنا منہم کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کو بھی میں دوں، اور آپ دیکھو گے مکہ کے مشرکوں کے پاس بھی رزق تھا، لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف جو ذکر ہے، اور جو ان میں جو مالدار تھے جس کی طرف لوگ مائل ہو جاتے تھے وہ ان کے پاس اتنا مال ہے، امت وہ قلیل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کہا کہ ان کو بھی اللہ دے گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر جہنم کی آگ میں ان کو مجبور کر دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا جہنم کی آگ میں، وہ بئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکہ کی خاص فضیلت ہے، آپ یہ دیکھیے، اور ایک سوال جو اٹھتا ہے اس موضوع پہ میں اس کا بھی جواب دوں گا ابھی انشاءاللہ، کہ مکہ جو ہے حرم ہے، حرم، یہ جگہ کے اندر اب ابراہیم السلام نے جب دعا کیا کہ بلدن آمنن، اسے امن کا شہر بنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم نے جو کعبہ کو ایک حرم بنایا، ایک محفوظ جگہ بنایا، یعنی حرم جو ہے، حرم کیا ہے، ایک ایسی چیز جہاں پہ حرمت والی چیز ہے، یہاں پہ پروہیبیشنز ہے، مکہ کے اندر نارمل سے زیادہ پروہیبیشنز، حرمت کیسے ہم دیکھیں گے ابھی حدیث، تو حرمت والا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، میں نے مدینہ کو حرم بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے، اللہ نے دعا قبول کی، اور مدینہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم متعین کیا، مقرر کیا، ما بین لابتیہا، جو دونوں اس کے پہاڑوں کے درمیان کا جو پلین ایریا ہے، مطلب جو فلیٹ ایریا ہے پہاڑوں کے درمیان، یہ جو ہے فلا یس، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز کہا کہ اس کے اندر شکار کرنے سے منع کیا گیا، جو حرم والی ایریا اس کے اندر شکار کرنا منع ہے، وہاں کے پیڑوں کو کاٹنے سے بھی منع کیا گیا، یعنی کہ نارمل میں شکار کرنا الاؤڈ ہے، لیکن وہ حرم والی ایریا میں آپ احرام میں ہو یا نہیں ہو، آپ کے لیے وہاں پر حرمت والی جگہ ہے، وہاں پہ خاص اس سے زیادہ پروہیبیشنز ہے، اور ضرورت بھی ہے نا، کیوں؟ اب دیکھو اس کے اندر جو حرمت والی جگہ ہے اس کے اندر اگر کوئی اپنی چیز چھوڑ کے چلے جائے، ہاں کوئی چیز چھوڑ کے چلے جائے تو اس کو اٹھانا نہیں ہے، نارملی لقطا کا رول ہے، لقطا، کہ کوئی لاس پراپرٹی ملے تو اس کا ایک رول ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی اگر چھوڑ کے گیا اٹھانا ہی نہیں ہے، ہاں یہ چیزیں ہیں، رولز ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے حرم کے تعلق سے، کیوں؟ ایڈڈ پروٹیکشن، وہاں پہ لوگ عبادت کے لیے خاص آتے ہیں، اور جو جگہ پہ اپنے دینی ریچارج کے لیے آتے ہیں، اپنی عبادت کے لیے آتے ہیں، اور جو اعتکاف کے لیے آتے ہیں، ہاں اعتکاف کے لیے آتے ہیں، ہم مکہ میں آتے ہیں، طواف کے لیے آتے ہیں، عمرہ کے لیے آتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، تو ان کے اندر وہاں پہ خاص پروٹیکشن وہاں پر موجود ہے۔ اوکے، تو ابراہیم السلام نے اس شہر کے لیے دعا کی، اس کے لوگوں کے لیے دعا کی، رزق کی دعا کی، امان کی، امانت کی دعا کی۔ اب آپ دیکھیے آگے میں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو ایک پروٹیکٹڈ سٹیٹس دیا ہے، ایک پروٹیکٹڈ سٹیٹس دیا ہے۔ آپ دیکھو گے کہ مثال کے طور پر روم، غلبت الروم فی ادنی الارض، کہ روم مغلوب آ گیا قریبی زمین پر، قریبی زمین میں یہ سب ہو رہا تھا، ادنی الارض، قریبی جگہ پر یہ ہو رہا تھا، اتنے بڑے بڑے سپر پاورز حکومت کر رہے تھے، لیکن یہ جگہ سیف رہی، یہ جگہ ان کے پورے ظلم و زیادتیوں سے سیف رہی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں تک آئے، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور یہاں کے ذریعے کتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے کتنے سارے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل کانگریگیشن، آپ کو میں بتاؤں، دینی جذبہ بڑھتا بھی گھٹتا بھی، ایمان بڑھتا بھی گھٹتا بھی، ایمان میں عمل کے اندر جو چیزیں ہیں، نالج ہے، بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے جب وہاں جاتے ہیں نا حرم میں، تب آپ عمرہ کرنے گئے ہو، آپ حج کرنے گئے ہو، جب آپ الگ الگ مسلمانوں کو دیکھتے ہو تو ایک احساس آتا ہے کہ ہم ایک بڑی انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، کتنے سارے قسم کے مسلمان ہیں، کتنے سارے رنگ نسل، کتنی بڑی کمیونٹی ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، وہاں سے الحمدللہ یہ کام ہوتا آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظت رکھی ہے دونوں حرمین شریفین کی، کہ وہاں سے علم پھیلتا آیا ہے، بڑے بڑے علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہاں پہ بہت بڑا فوکس رہا ہے، یعنی کہ ڈسپروپورشنٹ فوکس کہیں گے، یعنی کہ باقی دنیا کو ایک طرف رکھیے، حرمین شریفین کو ایک طرف رکھیے، وہاں سے علم کا اتنا بڑا کام ہوا ہے، الحمدللہ اتنے بڑا کام ہوا ہے، کنٹینیوس ہوتا ہے ہر زمانے دور میں، یعنی کہ دین کی حفاظت کا کام جو علمی اعتبار سے بھی وہاں سے ہوا، ہدن ہے نا، ہدن ذکر ہے نا کہ ہدایت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا اسی دن سے مکہ حرم تھا، اور قیامت تک کا مکہ حرم ہوگا۔ تو اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی تھی، ہاں ابراہیم السلام نے
جو مکہ کے لیے دعا کی تھی پھر اسے حرم بنایا گیا. تو نہیں، ابراہیم السلام کی دعا تھی لیکن مکہ پہلے سے حرم تھا، ابراہیم السلام کی دعا کے بعد بھی حرم تھا. اور ایسا نہیں کہ ان کی دعا سے بنائی گئی، یہ پہلے سے تھا. اور ابراہیم السلام کی دعا بھی قبول ہوئی، وہ ایک ریکنفرمیشن. تو آگے ہم یہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 127. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَالْإِسْمَاعِيلِ، جب ابراہیم نے قواعد بنیادیں اٹھائی کعبے کی، اور اسماعیل نے بھی، دونوں نے مل کر کعبے کی بنیادیں اٹھائی، کعبہ بنایا. اب مقام ابراہیم کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اب کعبہ بنانے کے پروسیس کا ذکر آ رہا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور کیا دعا کر رہے تھے؟ اے ہمارے رب قبول کر لے ہم سے، یقیناً تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ نیک کام کر رہے ہیں، کعبہ بنانے کا کام، اللہ کی مسجد ہے اس کو قائم کرنے کا کام کر رہے ہیں، ایک نیک کام ہے. اور لیکن دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اور یہاں پہ یہ آگے بھی دیکھ لیجئے یہ دعا، میں اس کے اور تفصیل کل بتاؤں گا. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں بنا مسلم، فرما بردار. مسلم کسے کہتے ہیں؟ سرنڈر کرنے والے ہو گئے، نام لفظی معنی. مسلمین لک، تیرے آگے فرما بردار، سرنڈر کرنے والے. ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں امت، پوری جماعت، یعنی ایسا نہیں کہہ رہے اللہ کچھ لوگ ہونے، پوری جماعت ہو. یہ دعا تھی، دیکھو دور اندیش دعا، یعنی لوگوں کی بھی دعا کی، ان کے رزق کی بھی دعا کی. ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں پوری امت، پوری جماعت مسلمانوں کی. ایسے دعا کرو میرے بھائیوں میری بہن، خود کے لیے بھی دعا کرو. کیوں؟ کیونکہ اگر بہت سارے ہوں گے وہ نیک کام کریں گے، ثواب کس کو ملے گا؟ صدقہ جاریہ، یعنی آپ کی نیکی آپ کی اولاد تک پہنچے، ان کی اولاد تک پہنچے، پوری ایک جماعت ہو نیک لوگوں کی جو آپ کے ذریعے دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ان کو بھیجا، اور وہ لوگ نیک کام کریں، آپ کو ملے گا ثواب. صدقہ جاریہ میں تھوڑا صدقہ جاریہ، زیادہ صدقہ جاریہ. تو امت مسلمۃ لک، پوری امت کی وہ دعا کر رہے ہیں کہ پوری ایک جماعت ہو جو مسلمان ہو، فرما بردار ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں مناسک سکھا. مناسک یعنی کہ جو عبادت کا طریقہ. اب دیکھو عبادت کے طریقے میں کتنا کنفیوژن. سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مکہ کے مشرک اپنے بتوں کے سامنے تالیاں مارتے تھے اور سیٹی دیتے تھے. یہ تھی ان کی عبادت، یہ عبادت ہے، سیٹی دینا، تالی مارنا. کچھ لوگ ڈانس کرتے ہیں بتوں کے آگے، کچھ لوگ جذبے میں لوٹ کے آتے ہیں، کچھ لوگ کوئلے پہ پاؤں رکھ کے چلتے ہیں جذبے میں. اور مکہ کے مشرکوں کا تو یہ بھی تھا، وہ برہنہ طواف کرتے تھے بنا کپڑوں کے. آدمی کو جب نالج نہیں ہونا وہ کچھ بھی کرے گا، نالج نہیں ہو تو کچھ بھی کرے گا. تو ابراہیم السلام اسماعیل السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ وہ ارنا مناسکنا، ہمیں طریقہ سکھا، مناسک سکھا، ہمیں عبادت کا طریقہ سکھائے اللہ. وہ تو بلینا، اور ہماری طرف واپس ہمیں معاف کر دے. ہاں ہماری طرف پلٹ جا، ہماری طرف ہمیں معاف کر دے. انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو ارنا مناسکنا، یہ دعا کی انہوں نے. ہاں تو انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم السلام نے جو تھیوریٹیکل جو دعا کی تھی، ومن ذریتی، پریکٹیکل طور پہ ان کی تربیت دکھ رہی ہے. اپنے بیٹے کو ساتھ میں رکھے ہیں، ایسا نہیں بولے میں اکیلے کروں گا، نہیں تم بچے ہو جاؤ. بڑھا دیتے لوگ بچوں کو، ان کو ورتھلیس سمجھتے ہیں، ان کو کچرا سمجھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے بچوں کو کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب رکھا. سواری پہ بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کوئی بچہ بیٹھا ہے، مجلس میں ان کے سامنے بچے قریب ہوتے. حدیث میں آتا ہے جب باقورۃ الثمرہ، جب سیزن کا سب سے پہلے پھل اتر کے آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلس میں موجود بچوں کو دیتے ہیں. ہاں تو بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے تھے، اور وہ بچے کل کے ہیرو بنے، کل کی بڑی بڑی خدمت کی. یہ بچہ جو ابراہیم السلام کے ساتھ میں تھا، یہ ہے اسماعیل علیہ السلام، جو عربوں کو، جو سارے عرب جو ہیں ان کے ذریعہ ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اتنا بڑا کام اسماعیل علیہ السلام. تو یہ تھا ایٹیٹیوڈ ابراہیم علیہ السلام کا، بچے کو ساتھ میں رکھے. اور کیا کر رہے ہیں؟ مسجد قائم کر رہے ہیں. کیوں؟ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ مسجد کا ذکر وہ من ذریتی والی آیت کے بعد ہے. فوراً پتہ چلا یہ مسجد کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں. ہاں اولاد اور فیملیز کی تربیت میں مسجد کا کنیکشن. کیوں؟ کیونکہ مسجد 5 بار دن میں جانا ہوتا ہے، اس سے ماحول ملتا ہے. اسی وجہ سے آپ کے گھر کے آس پاس اگر کوئی صحیح قرآن و سنت والی مسجد نہیں ہے، آپ ذریعہ بنو اس کے اندر قائم کریں. چھوٹی مسجد نہیں ہو تو، جیسے مسجد جب نہیں تھی مکہ میں تو بیت ارقم تھا نا، کہ ارقم نام کے ایک صحابی کے گھر پہ لوگ جمع ہوتے تھے مکہ میں.
تو ایسا کچھ قائم کرو، کچھ کرو جو بنیاد بنتی ہے. تو مسجد کی بڑی اہمیت یہاں پہ ہمیں مل رہی ہے، اور ہمیں یہ بھی بات مل رہی ہے کہ نیکی کرو اور ڈرو. انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا جاننے والا ہے. قبولیت کی کا ڈر ہے، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، معافی مانگ رہے ہیں، وہ تب علینا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے. کیوں؟ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے کیا؟ آپ تو کوئی مسجد بنا رہے ہو اور معافی کی دعا کر رہے ہو. ہاں، یہی سکھایا گیا. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے آخر میں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر. یعنی کہ یہ ایٹیٹیوڈ سکھایا گیا، نیکی کرو اور ڈرو. ایسا نہیں کہ نیکی کرو اور غرور کرو، ہاں میں تو نیک آدمی ہوں، تم لوگ سب برے لوگ ہو، میں بہت نیک ہوں، میں تو مسجد بنا رہا ہوں، باقی سب لوگ کیسے ہیں، میں اتنا اچھا ہوں. یہ غرور سے نہیں، بلکہ اللہ سے یہ ڈر ہے کہ اللہ قبول کر لے. تو کیونکہ اللہ قبول نہیں کرے تو کچھ نہیں ہوگا. اور قبول کیا اللہ تعالیٰ نے وہ ریگستان میں بنانی جانے والی مسجد. اب وہاں پہ ملینز آف لوگ جاتے ہیں اس جگہ پہ، وہاں پہ ملینز آف لوگ عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں. ابراہیم اسلام کی دعا قبول ہوئی. آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنی برکت ہوئی. مبارکن جو ہے نا، مبارکن بابرکت، یقیناً بابرکت ہے وہ جگہ. کتنا بڑا اثر ہے کتنے لوگوں کے ذہنوں پر، کتنے لوگ وہاں جا کے چینج ہو کے آتے ہیں، کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں روتے، زندگی بدل جاتی ہے ان کی. ہاں، تو کتنے سارے لوگوں کو توحید ملی وہاں سے، کتنے سارے لوگوں کو صحیح ڈائریکشن ملا وہاں سے، کتنے قرآن ترجمے وغیرہ لوگ لے کے آتے تھے، اور یہاں کے پڑھ کے کتنا چینجز آئے. انڈیا میں کتنے سارے توحید آئی، تو وہاں سے الحمدللہ آئی ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. ورزق، رزق دیتے اللہ تعالیٰ. ہاں، تو یہ رزق کی بھی بات ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رزق دیا. تو ہم یہاں پہنچ گئے اور وقت زیادہ ہو گیا. چلیے یہیں پہ ہم آج روکتے ہیں. آیت نمبر 128. مجھے کچھ چیزیں اور آیت نمبر 128 کے بارے میں بتانا تھا، 27 28، لیکن وہ میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. سوال تو ہے کافی الحمدللہ. کسی نے بینک انٹرسٹ کے بارے میں پوچھا ہے کہ زید بھائی، چلو پہلے ہم یہ لے لیتے آج کے جواب ٹاپک سے ریلیٹڈ. عمر رضی اللہ عنہ کی جو خواہش تھی اس میں 3 پوائنٹ سمجھ میں نہیں آئے زید بھائی. 3 پوائنٹ کیا نہیں سمجھ میں آیا؟ کہ دیکھیے، عمر رضی اللہ عنہ نے وہ چیز، وہ وہی آنے سے پہلے اس کی تمنا اظہار کی کہ ایسی کچھ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، ایسا اگر ہوتا تو. اور جو ان کی چاہت تھی ویسی وہی آئی. جیسے حجاب کی آیتیں آنے سے پہلے، حجاب کی آیتیں آنے سے پہلے ان کی چاہت تھی کہ اگر ایسا حجاب ہوتا ہے تو کتنا اچھا ہوتا. شریعت آ رہی تھی، آہستہ آہستہ آ رہی تھی، لیکن ان کی آنے سے پہلے، وہ وہی آنے سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے چاہت کا اظہار کیا تھا. ایسے 3 تھے نا. موقع وہ صحیح بخاری کی حدیث میں ذکر ہے. اگر آپ کو حدیث دیکھنی ہے وہ ڈیٹیل میں بیٹھ جا کر تفسیر میں آپ پڑھ لیجئے. کوئی حدیث ابھی میں ریڈ نہیں کر رہا ہوں. جزاک اللہ خیر. یہ ہو گیا. آپ نے کہا تھا کہ جو اس کے بارے میں بتایا نا، مقام ابراہیم کے بارے میں، تو کیا سچ میں وہاں پہ پیروں کے نشان ہیں ابراہیم السلام کے پیر کے جو اس کا ملتے ایک ہیں وہ کال بھی بھی آیا، اس کا ایک کال بھی ہے اور مقام ابراہیم کے تعلق سے، کہ اس میں ابراہیم اسلام کے پاؤں کے نشان تھے اور لوگ وہاں پہ ہاتھ لگاتے تھے. یہ ابھی جو پروٹیکٹیو وہ بنا ہوا پہلے نہیں تھا، تو اس وجہ سے کچھ نشان مٹ گئے. یہ اس کا ایک کال ہمیں اس زمانے کا مل رہا ہے، تابعی کا ہے شاید، جو اسی کامنٹری میں میں پڑھا تھا. اچھا، جزاک اللہ خیر. آپ نے جو ورڈ یوز کیا قالا، غیب کے لیے بھی اور متکلم کے لیے بھی کیوں یوز ہو رہا ہے؟ متکلم کہاں پہ ہو رہا ہے بتائیں گے؟ قالا، انہوں نے کہا، تھرڈ پرسن. اقولو، میں کہتا ہوں، یا قلتو، میں نے کہا. تو قالا غائب کے لیے یوز ہوا. ہاں، تو قالا انہوں نے کہا. متکلم کے لیے کہاں یوز ہو رہا ہے بتائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں پہ. اچھا، قالا متکلم کے لیے یعنی اللہ کے لیے. دیکھیے، یاد رکھیے، قرآن کی بہت بیوٹیفل سٹائل ہے. جیسے آپ کو ایک مثال دوں کہ ہم لوگ جیسے ویڈیوز بناتے ہیں تو کوئی ڈاکیومنٹری سٹائل ہے، اس کا کیمرہ یہاں سے لو، پھر یہاں لو، یہ 2 اینکر اور یہ 2 اسپیکر ہے. پہلے اس کے پاس سے اینکر وائڈ شاٹ لو، دونوں دکھ رہے ہیں، پھر صرف اینکر دکھ رہا ہے، پھر صرف اسپیکر دکھ رہا ہے، پھر پیچھے سے دکھا رہے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، آپ قرآن میں دیکھو گے، قرآن میں بیان کی سٹائل، کہ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں تو فرسٹ پرسن میں بھی باتیں ہیں، اننی انا اللہ، میں اللہ. ہاں، ایسا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں تھرڈ پرسن میں بھی بتایا ہے، هو اللہ، اللہ، وہ اللہ ہے، وہ اللہ. تو یہ بھی ایک سٹائل ہے. جیسے میں مثال کے طور پہ اگر کہے کہ شکیل بھائی کو کوئی کہے کہ شکیل بھائی میرے دوست ہے، میں بولوں شکیل بھائی تمہارے دوست کو کوئی ایک بہت اچھی چیز ملنے والی ہے. تو ایک طریقہ ہوتا ہے، ان کے دوست یعنی میں ہی ہوں، میں بولوں مجھے اچھی چیز ملنے والی ہے تو تمہارے دوست کو اچھی چیز ملنے والی ہے.
یا ایک مثال کے طور پہ بادشاہ ہے، بولے تمہارے بادشاہ کی وہ بادشاہ خود بات کر رہے ہیں کہ تمہارے بادشاہ کی بادشاہت میں یہ چیز ہے. تو نارملی رائل کے اندر یہ چیز ایسے استعمال ہوتی ہے تھرڈ پرسن. تو یہ انداز ہوتا ہے. تو کالا کیا ہے؟ تھرڈ پرسن ہے. لیکن متکلم کے لیے بھی تھرڈ پرسن یہ ایک انداز ہوتا ہے. اور سب لینگویجز میں اس ٹائپ کی بات ملتی ہے. اردو میں بھی ملتی ہے جیسے میں نے ابھی مثال دی، انگلش میں بھی ملتا ہے. تو یہاں پر یہ پڑھنے میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ طریقہ ہو جاتا ہے کہ کیمرہ کس طرح سے فوکس ہو رہا ہے. مطلب کیمرہ نہیں ہے، اب ہم لوگ ریکارڈنگ کے اندر ہم لوگ کیمرہ سے بتاتے ہیں، لیکن کس طرح سے بات فوکس یہاں سے وہاں پر جا رہی ہے، فرسٹ پرسن سے تھرڈ پرسن میں. اور جو لوگ یہ پڑھتے ہوئے پڑھتے آ رہے فرسٹ پرسن میں بات ہو رہی تھی، اب تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے. اور کئی بار اس میں نا ایک اس میں بھی میسج ہوتا ہے. آپ یاد رکھیے کہ قرآن میں کوئی بھی چیز لاہو لعب میں نہیں، یوز لیس نہیں. جب وہ چیز چینج ہوتی ہے نا تو اس کے اندر بھی ایک میسج ہو رہا ہوتا ہے، ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اس کی ایک پیغام ہوتا ہے اس کے ذریعے. ہاں جی، یہ بات کو ہم سمجھے. جزاک اللہ خیر. ابراہیم علیہ السلام جب بھی دعا مانگتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے تھے؟ ساری دعاؤں کا مجھے تو نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ ابراہیم اسلام ہی نہیں، آپ بھی اور میں بھی، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان ادعونی اللہ. استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. وہ جواب کس اللہ طرح سے اکبر. اللہ تعالیٰ دیں گے؟ یا تو وہ چیز دے دیں گے، یا تو کوئی اور پرابلم آنے والا تھا وہ پرابلم روک دیں گے، یا تو اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت میں اس کا ثواب ہماری آپ کی اور میری آخرت کے لیے رکھیں گے کہ یہ چیز تمہیں تب تو نہیں ملی، اب یہ نیکی کی شکل میں ملنے والی ہے. کیونکہ کل کوئی نیکی دے گا نہیں، ہم کوئی باپ بیٹے کچھ کوئی کام نہیں آنے والا ہے. تو تب ہماری نیکی کام آئے گی. وہ دعا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دعا کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ یہ نیکی دے رہا ہے. اور کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ وہ دے گا جو بہتر ہے ہمارے لیے. کبھی کبھی کوئی شخص بائک مانگ رہا ہے، اللہ مجھے بائک چاہیے. ابھی اللہ جانتا ہے اس کو بائک ملے گی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اگر جو نہیں ہوا نا، وہ بھی اگر ہوتا تو کیا ہوتا اللہ کو وہ بھی پتا ہے. جو نہیں ہوا وہ ہوتا تو کیا ہوتا وہ بھی پتا ہے. تو بائک ملتی تو ایکسیڈنٹ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے بائک نہیں دی. تو ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ نے نہیں دی تو اس میں بہتر ہے میرے لیے. ہاں میں دعا کر رہا تھا اللہ مجھے بائک چاہیے لیکن نہیں ملی، تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا بہتر ہے ہمارے لیے. اس میں ہم نہیں بتائیں گے. ہم مانگیں گے اللہ سے، ضد سے مانگیں گے، لیکن اللہ سب کا دعا کا جواب دیتا ہے. یہ جواب دینا ہی ہوا کہ نہیں ہوا. اب انسان کیا ہوتا ہے نا، نیرو مائنڈیڈ، یعنی ان کو صرف سامنے دکھ رہا ہے جو وہی دکھتا ہے. اس کے پیچھے بھائی تمہارا تم 10,000 روپے مانگ رہے ہو اللہ سے، اللہ نے 10,000 نہیں دیا، لیکن تمہارا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا جس میں 10,000 کا بل بننے والا تھا تمہارا، اللہ تعالیٰ نے وہ 10,000 کا ایکسیڈنٹ روک دیا. تمہارا 10,000 روپے نہیں دیا، 10,000 کا ایکسیڈنٹ روک دیا. اللہ جانتا ہے نا، تو اللہ نے ہر دعا کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. چلیے، کیا تالی بجانا منع ہے؟ ایک سوال نظر پڑ گئی. تالی بجانا آپ یہ دیکھیں یہ عبادت کے طور پہ جو ہوتا تھا، جو مکہ کے مشرک کرتے تھے، یہ ان کی عبادت تھی، نماز. اب ایک جیسے تالی وہ بھی ہے جیسے کوئی امام اگر غلطی کرے تو مرد کیا کریں گے؟ سبحان اللہ کہیں گے، سبحان اللہ. عورتیں کیا کریں گی؟ سبحان اللہ نہیں بولیں گی، وہ تالی ماریں گی. تو تالی مارنا اگر حرام ہی ہوتا تو مسجد میں نماز میں تو تالی نہیں ہوتی. لیکن جو عام طور پہ بات ہے کہ ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنا، یعنی ان کو کاپی نہیں کرنا، مشرکوں کو ان کے کلچر کو کاپی نہیں کرنا، تو یہ ایک جنرل بات ہے. باقی تالی بجانا حرام تو ایسے نہیں ہے، جیسے میں نے نماز کی مثال دے کے آپ کو بتایا. عام طور پہ پروگرامز میں تالی کی بات ہوتی ہے تو ہم اپنا ایک اسلامک کلچر پریفر کرتے ہیں کہ ہم تالی کے بارے میں اوپینین میں اختلاف ہے، دونوں اوپینین، لیکن بعض لوگ اس طرف گئے کہ تالی مت بجاؤ، اس کی جگہ پر تکبیر کہو، اللہ اکبر، ہاں اللہ کی پاکی بیان کرو، بڑائی بیان کرو. ابراہیم علیہ السلام کی کون سی سنتیں جو آج کی امت مسلمہ پہ مطلب فالو کرتی ہے اور اس کا ثواب؟ جی، ابراہیم السلام کی بہت ساری چیزیں ہیں جو حج کے تعلق سے ہے، اور نماز کے اندر بھی چیزیں ہیں، اور توحید کے تعلق سے آف کورس وہ تو چیز ہے ہی کہ ہم توحید پہ وہ چلے، ہم اس چیز پہ چل رہے ہیں. باقی اور کیا کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں دیکھنا چاہیے. فطرت کے بارے میں کئی چیزوں میں بیان کیا گیا، فطرت کی کئی چیزوں میں ہمیں ملتی ہے جو ان کو بھی حکم دیا گیا تھا. اللہ اعلم. اتاخذ ابراہیم مصلی، کیا یہ مصلی پہ جاتے ہوئے پڑھنا ہے؟ میں نے کچھ سنا تھا اور ابھی میرے مائنڈ میں کلیئر نہیں ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے. میں کاپی کر لیتا ہوں. کہاں پر ہے یہ سوال شکیل بھائی؟ ہاں نیچے ٹھیک ہے، ہے میں نے مل گیا کرکٹ مل میچ گیا کے مل نیچے. گیا ہاں، مل گیا مل گیا. ہاں ٹھیک ہے. کسی نے کہا کہ ایک ابراہیم ٹارگیٹ علیہ بناتا ہوں کہ السلام، جو پینڈنگ کوشچنس ہیں نا، تو وہ میں کوشش کروں گا کہ کل انشاءاللہ سارے پینڈنگ کلیئر کروں میں. جی چلیے، اللہ مدد کریں گے. نیکسٹ. انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کو دونوں اچھا صلی اللہ علیہ وسلم
یہ جو فونٹ ہے بہت عجیب ہے. ایک منٹ صاحب کا محمد ساجد حسن, نہیں مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم. خواہش آپ جو عمر رضی اللہ عنہ کی جو 3 خواہش سوال. کے مطابق, ہاں عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش کے مطابق کے بارے میں جو بخاری شریف کی حدیث نمبر زیادہ اگر پتا ہو تو اگر ڈھونڈنا پڑے گا. نہیں ہے نا یہاں پہ تفسیر میں ہے, میں بتاتا ہوں, تب تک دوسرا سوال لے لیجیے. جس دن زمین و آسمان بن گیا تھا اسی دن سے کعبہ موجود تھا زمین پہ. مکہ کی جو جگہ تھی وہ جگہ جب سے آسمان و زمین بنا, وہ جگہ جو مکہ کی جو جگہ ہے اس کو حرم اللہ تعالیٰ نے متعین کیا تھا. کعبہ کب بنا وہ ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے. ابراہیم اسلام کو وہ کعبے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. جی, کعبے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا, لیکن کعبہ بنا کب اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں, وہی تو میں بتا رہا تھا. جی جزاک اللہ خیر. تراویح میں قرآن, یہ تو ہو گیا ہے. میرے گاؤں کے امام تراویح, چلو سر جب بھائی تھوڑا سا تراویح کا لے لیتے ہیں. تراویح میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اس سورہ کو پڑھ جو سکتے ہیں, ہمیں اس کی یاد حدیث نہیں ہے. ہے. پڑھ آپ سکتے ہیں, اس بہت کی حدیث ہے, میں بتا چکا ہوں اس کو, اس میں جی خوبصورت رمضان میں بتا چکا ہوں. میرے گاؤں کے امام تراویح پڑھانے کی پیسے نہیں لے رہے ہیں. وہ بول رہے کہ وہاں بھی سے پیسے لینا حرام ہے. ان کو کیسے سمجھائے, پلیز کچھ بتائے. جی, تو اس کے اندر توحید کے ٹاپک پہ فوکس کریے. جب ایسے سب چیزیں آتی ہیں نا تو پہلے کامن چیز سے شروع کرنا چاہیے. ہاں, توحید سے شروع کرنا چاہیے. توحید ایک بار کوئی سمجھ گیا پھر آگے معاملہ انشاءاللہ آسان ہے. نہیں زیادہ وہ کیا کہہ رہے کہ وہ پیسے, میں سمجھ گیا وہ وہاں پہ مین وہ وہابی وہ ایشو ہے. تو ابھی کیسے سالو ہاں کریں گے؟ ان کو بولنا نام سائڈ پہ رکھو, چلو ہم توحید پہ بات کرتے ہیں. آپ توحید پہ سیکھ کے جاؤ. میں ان کو کہوں گا ہاں جو اسٹوڈنٹ نے جنہوں نے بھی سوال پوچھا کہ وہ توحید کا وہ میسج کیسے دینا چاہیے شارٹ میں, ہاں, اور پھر وہ کریں, سیکھیں. ٹھیک ہے. یہ انڈیا حدیث میں آ گئی, 100, ہاں حدیث آ گئی. یہ حدیث یہاں پہ بخاری کی حدیث ہے. ہاں, بخاری نے یہ حدیث یہاں پہ بیان کی. اب آپ کو نمبر چاہیے نا, ٹھیک ہے نمبر چیک کرتے ہیں. تو مجھے لگا یہاں پہ نمبر ہے, چلیے میں دیتا ہوں انشاءاللہ. اچھا 100% انڈیا میں 100% بینک انٹرسٹ میں کام چلتا ہے. ہم کیسے انڈیا میں رہتے ہوئے کسی بینک کو یوز کر سکتے ہیں جسے ربا سے بچا جائے؟ ویری گڈ کوشچن, بتا دو بچے لوگ کو. ہم انڈیا میں رہتے ہوئے کیسے بینک انٹرسٹ سے بچ سکتے ہیں؟ تو ہمیں ہماری اسلامک بینکس قائم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, جو ابھی نہیں ہے. ہارڈلی تھوڑی کریڈٹ سوسائٹی وغیرہ کہیں کچھ ہے, لیکن موسٹلی تو نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ڈیمانڈ نہیں ہے. ہم چاہتے نہیں ہیں تو اس لیے ہے بھی نہیں. ہم چاہیں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ. تو کہاں پر ایٹ لیسٹ کوشش کرنا چاہیے. اور سوال جہاں پہ یہ ہے, یہ سوال میں ذرا دیکھنا چاہ رہا ہوں شکیل بھائی, کہاں پہ ہے سوال؟ یا ادھر ٹاپ پہ زیادہ ان کا سوال ہے کہ ابھی کی جو بینک ہے اس کو کیسے یوز کرے کہ بچے. دیکھیے, جہاں مجبوری ہے تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں اس امت کے لیے معاف کی ہے: خطا و نسیان و مستقرہ علیہ, جو بھول ہو, جو مسٹیک ہو, جو بھول جائے, اور جو فورس کیا جائے. تو جو مجبوری ہے, آپ کیش اپنے گھر پہ نہیں رکھ سکتے, آپ کو بینک اکاؤنٹ میں رکھنا لازم. آپ کے انکم ٹیکس میں نہیں تو آپ کو پرابلم ہو جائے. تو اب جب ایسی سچویشن ہے اور مجبوری ہے تو اس کے اندر اکاؤنٹ رکھنا ہوگا. اب اس کے اندر وہ پیسہ جو سود کا آئے گا وہ کیا کرے؟ تو سود کا پیسہ ایک ویو ہے کہ نہ لینے کی کوشش کریں, نہ لیں. اور ایک طریقہ ہے یہ کہ سود کا پیسہ جو آئے تو اس کو مجبوری والی چیز میں ایسے خرچ کیا جائے. جو کچھ چیزیں ہیں جس کے اندر مجبوری میں کاؤنٹ ہوتی ہے, جیسے کوئی بہت ہی پریشان ہو, یعنی کہ مضطر کہتے ہیں, مجبور, یا کوئی غریب غیر مسلم, اس کو دے کر ختم کیا جائے. تو یہ چیز ہے, اس بارے میں ابھی کوشش کریں انشاءاللہ. مل گئی زیادہ کو, وہ مل گئی نمبر. میرے خیال سے سرچ کر لیں گے, مل جائے گی, لیکن ابھی بس مجھے سرچ کرنے میں 2 منٹ لگیں گے. تو بیٹر ہے کیونکہ مائنڈ فوکس ایک ہی دماغ ہے نا, آدمی یہاں رہے تو وہاں سرچ نہیں کر سکتا. صحیح صحیح. ایک چھوٹا سا کوشچن کا جواب دے دو کہ یوگا کے بارے میں بتا دو کہ اسلام میں جائز ہے یوگا. بسم اللہ. کے بارے میں اسلام کیو اے میں آپ دیکھیے, اس کا فتویٰ موجود ہے islamqa.com میں. اس میں انہوں نے بہت اچھے سے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے. چلیے, مجھے جیسے میں کہا تھا کہ آج تھوڑا سا شارٹر رکھنا ہے, پھر بھی لانگر ہی ہو گیا. ہم لوگ یہاں اینڈ کرتے ہیں اپنی کلاس, انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے کل. مقام ابراہیم, انشاءاللہ. جو ابراہیم اسلام کعبہ بنا رہے تھے, تو اس میں سے کچھ بہت اہم لرننگز ہے, وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. السلام علیکم بچے لوگ, السلام علیکم.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ بہت اچھی کلاس رہی, آپ لوگ بہت اچھے سے بیٹھے اینڈ بہت اچھی اچھی چیزیں ہم نے دیکھی سمجھی, اینڈ بہت سارے کوشچنس تھے جس کے آنسرز نہیں دے پائے. چلے آگے بڑھتے ہوئے, آج کی کلاس تو قرآن کی کلاس یہیں فنش ہوگی. ہم قرآن کوئز جو رمضان قرآن کوئز ہے اس کا ڈے 5 کے آنسرز دیکھتے ہیں اینڈ لیٹس گو اہیڈ. اس کے لیے جسٹ مجھے 2 منٹ دیجیے اینڈ ہم کچھ کرتے ہیں. تب تک کے لیے مائک آن ہو چکا ہے, بے صبری سے جو بھی ویٹ کر رہے ہیں کچھ سوال پوچھنے کا تو پوچھ سکتے ہیں.